अस्सलाम वालेकुम। लिखारी ऑनलाइन मैगज़ीन में खुश आमदीद। कफ़स तुबा किरण किस्त नंबर 22। टीवी स्क्रीन पर चलते अक्स वहाँ मौजूद लोगों को हैरान व शशतर कर रहे थे, जहाँ सजावट की मेडिकल रिपोर्ट्स के साथ इसके डॉक्टर का बयान भी चलाया जा रहा था। तेज़ सीढ़ियाँ उतरने की वजह से अब्रिश का सांस पूरी तरह फूला हुआ था, मगर सजावट की रिपोर्ट्स देखने के बाद उसकी सांसें हलक में ही अटक गई। जबकि जुरेज भी कुछ ऐसी ही कैफियत का शिकार मुंजमद सा स्क्रीन को देख रहा था। आमतौर पर बीवियां रसवाई के डर से अपने शौहरों के बुरे अमाल पर पर्दा डालती हैं, मगर मैं उनमें से नहीं हूँ। यकीन करें कि इस स्टेज पर खड़े होकर अपने शौहर की ये रिपोर्ट्स दिखाना मेरे लिए कांटों पर चलने के मुतरादिफ है। लेकिन मैं नहीं चाहती कि कोई लड़की सजावल के बहकावे में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करे। मैंने बहुत साल इस आदमी के साथ गुजारे हैं, मगर मैं कभी इसकी हकीकत नहीं जान सकी, क्योंकि हम लड़कियां बेवकूफ़ होती हैं। जिस इंसान के साथ माँ बाप बांध देते हैं, सारी ज़िंदगी इसी ही की वफ़ा में वक्फ कर देती हैं। मगर मैं आज अपने दिल पर पत्थर रखकर आप सबसे सिर्फ इसलिए मुखातिब हूँ कि खुदारा ऐसे वहशी दरिंदों से बचें जो आपके जिस्म और रूह को दागदार कर दे। आयला के अल्फाज की बाज़गश्त इन सब के कानों में पड़ी थी। सबके तासुरात में बेयकीनी और हैरत थी। सब अपनी अपनी जगह पर पत्थर के हो गए थे, मगर इन पत्थरों के मुजस्मों को तोड़ने के लिए आयला ने एक ज़ोरदार वार किया और स्क्रीन पर सजावट की एक तस्वीर चलाई, जिसमें अब्रिश उससे हाथ मिला रही थी। आप लोग सोच रहे होंगे कि सजावल के साथ ये लड़की कौन है? आयला के सवाल पर जहां मजमा में एक शोर बरपा हुआ था, वहीं अब्रिश के कदम लड़खड़ा गए। सुरेश ने इसका हाथ मजबूती से अपनी गिरफ्त में लेकर दबाया, मगर वो नहीं देख रही थी। वो तो आयला के खौफनाक चेहरे को देखकर बमुश्किल सांस लेने की कोशिश कर रही थी। ये अब्रिश अहवाद है, मेरे शोहर की गर्लफ्रेंड, जो इस खेल में सजावल के साथ शरीक है। सजावल के कहने पर मुख्तलिफ लड़कियों से दोस्ती करके उसे फार्म हाउस तक लाना उसके ज़िम्मे था, और इसी की वजह से कई लड़कियां अपनी इज्जत और जान से हाथ धो बैठी। ना सिर्फ ये, बल्कि इस औरत ने मेरे शोहर के साथ नाजायज़। आयला की बात अभी ख़त्म नहीं हुई थी कि जुरेज से अपनी बीवी की तौहीन बर्दाश्त ना हुई और उसने आगे बढ़ते टीवी बंद कर दिया और फिर अब्रिश को थामे नफीसा बेगम के कमरे से निकलते अपने कमरे में आकर दरवाज़ा बंद करने लगा। अब्रिश के पैर सुन थे और टांगे साकत, जिस्म का हर उज़्व सख्ते में था, मगर दिलो दिमाग इस हकीकत को तस्लीम करने से इनकारी थे कि आयला ने सारी दुनिया के सामने उसका नाम लिया है। जुरेज के माथे पर पसीने के आसार थे, लेकिन वो अब्रिश को बेड पर बिठाते कितने ही लम्हे खामोशी की नज़र कर गया। बाहर से घर वालों की आवाज़ें आ रही थी, मगर जुरेज ने किसी को अंदर आने की इजाज़त न दी। वो अब्रिश के सामने घुटनों के बल बैठते उसे पानी पिलाने की कोशिश कर रहा था, मगर अब्रिश आंखों में आंसू लिए अपने मुंह पर दोनों हाथ रखे बार बार नफ़ी में सर हिला रही थी। ये झूठ है, मैंने सजावल का साथ नहीं दिया। वो नफ़ी में सर हिलाते जुरेज को अपनी बेगुनाही का यकीन दिला रही थी, जब जुरेज ने उसके साथ बैठते उसे अपने सीने में भींच दिया। मैं जानता हूँ ये आयला की नई साजिश है, लेकिन आप फिक्र मत करें। हमेशा इन दोनों को रियायत देता आया हूँ, लेकिन अब नहीं दूंगा। आप खुद को संभालें और इस तरह रोकर घर वालों की नज़रों में मत आए। वो उसकी कमर पर हाथ फेरते तसल्ली दे रहा था और अब्रिश की सिसकियाँ इसके वजूद में ही दब कर रह गई। इन बेगैरतों को तड़पा तड़पा कर मारूंगा। एक तस्वीर चलाकर गलत बयानी करने से अगर पब्लिक इन पर यकीन कर सकती है, तो मैं आपकी बेगुनाही दलाइल के साथ साबित करूंगा। यूँ मत रोएं अब्रिश, मैं अभी मरा नहीं हूँ। उसे सहलाते हुए जुरेज के हाथ भी कपकपा रहे थे, मगर इसकी दहकती आंखें ऊपर टिकी थी, जैसे वो अल्लाह की मदद तलब कर रहा हो। अब्रिश, कुछ लम्हे इसके वजूद को बेजान पाकर जुरेज ने उसे खुद से अलग किया तो अब्रिश का बेहिस्सो हरकत वजूद उसकी बाहों में ही ढह गया। या अल्लाह, उसे एहतियात से बेड पर लटाते जुरेज बाहर की तरफ भागा ताकि आदम से डॉक्टर को बुलाने का कह सके, जबकि चांद अब शर्मिंदगी से चेहरा छुपाए ज़मीन पर मुकम्मल तारीकी कर चुका था। जुरेज, अब्रिश। उसने दरवाज़ा खोला तो नफीसा बेगम ने फिक्रमंदी से उससे देखा, जो किसी शिकस्ता हाल शख्स की तरह कंधे और सर झुकाए कमरे से निकला था। डॉक्टर को फ़ोन करो, अब्रिश बेहोश हो गई हैं। आदम की तरफ देखे बगैर उसे कहते हुए वो सर पकड़कर पलंग पर बैठ गया। अल्लाह गारत करे ऐसी औरत को जिसने चंद लम्हों में ही हमारी इज्जत खाक में मिला दी। खालदा, ये पानी पकड़ाना। नफीसा बेगम परेशानी से अंदर की तरफ भागीं, जबकि आदम डॉक्टर को फ़ोन करके सुरेश के कंधे पर हाथ रखकर उसके सामने खड़ा होगा। हौसला रखो यार, इज्जतें इतनी नाजुक नहीं होती।
کہ ایک جھوٹی تصویر اور چند الزامات پر پارا پارا ہو جائے۔ اس کے پاس کیمرے کی طاقت ہے تو ہمارے پاس بھی یہ سہولت موجود ہے۔ ہم اس الزام کو غلط ثابت کر کے آئلہ کا اصلی چہرہ دنیا کے سامنے لائیں گے، لیکن اس کے لیے تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا۔ سریش یار پلیز میری طرف دیکھو، نظریں کیوں چرا رہے ہو؟ تم نے یا بھابھی نے ایسا کچھ نہیں کیا کہ تمہیں نظریں چرانی پڑے۔ اس کے مسلسل جھکے سر کو اوپر اٹھاتے آدم نے پر اعتماد کرنا چاہا تو زریز یکدم کھڑے ہوتے باہر کی طرف لپکا۔ کہاں جا رہے ہو؟ رکو یار، بھابھی کو بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اس کی جذباتی طبیعت سے واقف ہونے کی وجہ سے آدم بھی اس کے پیچھے بھاگا تھا۔ آئلہ ابھی اسٹیج سے نیچے نہیں اتری تھی کہ نیوز چینلز پر سجاول اور ابرش کے کارناموں کی گونج سنائی دینے لگی۔ سب کو سجاول سے غرض تھی، وہ ایک سیلیبریٹی ہونے کی حیثیت سے لوگوں کی نظروں میں تھا، مگر نیوز چینلز نے ابرش کے بارے میں بھی معلومات نکالنے میں دیر نہیں کی۔ اس کے کردار پر پہلا دھبا لگ چکا تھا اور اب ہر کوئی اپنی استطاعت کے مطابق اس پر کیچڑ اچھال رہا تھا۔ اپنے بیڈ روم میں بیٹھے خاور کی نظریں بھی اسکرین پر جم گئیں جب اس نے اپنے نیوز چینل پر بھی یہی خبر چلتی دیکھی۔ اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں۔ وہ سجاول کے کرتوتوں کو اپنے پروگرام میں نشر کرنا چاہتا تھا، مگر اس نے انسانی ہمدردی کے چکر میں ایک شاندار موقع گوا دیا۔ شوٹ مین، مجھے سبیہ سے اسی دن ریکارڈنگ کروا کر چلا دینی چاہیے تھی۔ ریٹنگز آسمانوں کو چھونی جانی تھی۔ وہ ریموٹ سے چینل بدلتے خود کو کوس رہا تھا جب موبائل کی رنگ ٹون نے اسے اپنی طرف متوجہ کیا۔ یہ اس موبائل کا نمبر تھا جو اس نے ابیہا کو دیا تھا۔ اس نے نہ چاہتے ہوئے بھی کال اٹینڈ کرتے فون کان سے لگایا۔ سر، آپ نے ٹی وی دیکھا؟ سجاول کی بیوی جھوٹ بول رہی ہے۔ میں ابرش سے مل چکی ہوں، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے۔ آپ پلیز کچھ کریں۔ یہ آئلہ جان بوجھ کر میری دوست کو رسوا کر رہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے جب میں سجاول کی قید میں تھی تو اس نے مجھے کہا تھا کہ میں ابرش کو فون کر کے فارم ہاؤس بلاؤں، مگر میں نے اس کی بات نہیں مانی۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ ابرش کا ان سب سے کوئی لینا دینا نہیں، اور پتہ نہیں سجاول کی رپورٹس بھی سچی ہیں یا جھوٹی۔ وہ فون چھوٹتے ہی ایک سانس میں ساری بات بتاتے خاور کو اعتماد میں لینا چاہتی تھی، جبکہ خاور کے چہرے پر مسکراہٹ چھا گئی۔ مطلب ابرش پر جھوٹا الزام لگایا جا رہا ہے؟ اسے لگا کہ اس کے ہاتھ کوئی بہت بڑا خزانہ لگ گیا ہے۔ جی سر، وہ ایسی لڑکی نہیں ہے، اور پلیز آپ مجھے اپنے شو میں بولنے کا موقع دیں۔ میں خود ابرش کی گواہی دوں گی، اور آپ کے پاس تو بہت ذرائع ہیں، کسی طرح پتہ لگوائیں نا کہ یہ رپورٹ سچ ہے یا جھوٹ نہیں۔ وہ جو 2 دن سے متزلزل تھی فوراً سجاول کے خلاف گواہی دینے کو تیار ہو گئی۔ ہاں میں پتہ کراتا ہوں، اور آپ صبح 6:30 بجے آفس پہنچ جائیے گا، وہاں بیٹھ کر اس معاملے کو ڈسکس کریں گے۔ خاور نے اسے حکم دیتے فون بند کیا اور اپنے مینیجر کا نمبر ملانے لگا تاکہ ابرش کے بارے میں ہم ہر ممکن حد تک معلومات نکلوا سکے۔ آرام سے چلاؤ، اور اس وقت ہم کہاں جا رہے ہیں؟ دیکھو زریز، تم ہمیشہ جذباتی ہو کر معاملہ خراب کرتے ہو، اس لیے ٹھنڈے دماغ سے اس معاملے کو حل کرو۔ میں کہہ رہا ہوں نا کہ بھابھی پر کوئی الزام نہیں لگے گا، اور اس وقت انہیں تمہاری ضرورت ہے اور تم انہیں اکیلا چھوڑ کر۔ ابھی اس کی بات منہ میں ہی تھی کہ زریز نے سڑک کے کنارے گاڑی روکی۔ اترو۔ تقریباً دھاڑتے ہوئے وہ آدم پر سارا غصہ نکال گیا تو آدم اس کی آنکھوں میں غیر معمولی سرخی دیکھ کر کچھ دیر خاموش رہا۔ غصہ انسان کا سب سے بڑا دشمن ہے، یہ بہت بری طرح انسان کی عقل پر پردہ ڈالتا ہے۔ اس نے غصہ چھوڑ کر ٹھنڈے دماغ سے سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ یار، ابھی نہ تم آئلہ کو آگ لگا سکتے ہو، نہ ہی اس ویڈیو کو ٹی وی سے ہٹا سکتے ہو۔ جو بھی کرنا ہے سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ خاموشی توڑتے آدم نے ہر ممکن حد تک اسے سمجھایا، مگر وہ گاڑی سٹارٹ کرتے دوبارہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے لگا۔ میں سوچ سمجھ کر ہی گھر سے نکلا ہوں، تم بس دیکھتے جاؤ کہ میں کرتا کیا ہوں۔ اس کے انداز میں کچھ چلا دینے والا تھا۔ پل بھر کے لیے آدم بھی سہم گیا۔ کیا کرنے لگے ہو؟ آئلہ سے ملاقات۔ تم نے چلنا ہے تو چلو، ورنہ میں اکیلا بھی جا سکتا ہوں۔ اس کے حیران تاثرات پر سریش نے 2 ٹوک کہا۔ میں ساتھ ہوں تمہارے، نہ فکر کرو۔ آئلہ نے یہ سب کر کے اپنے پاؤں پر ہی کلہاڑی ماری ہے۔ کل ہی انسپکٹر زین بتا رہا تھا کہ وہاں آئلہ نے کسی حسن نامی بندے سے شادی کی ہوئی ہے۔ اس بندے سے خود انسپکٹر زین کی بات ہوئی تھی، کیونکہ یہاں سے ڈرگ سمگلنگ میں انسپکٹر زین ہی اس کا ساتھ دیتا ہے۔ وہ تو باتوں سے بات نکلی تو زین نے بتایا، ورنہ وہ سجاول کی طرح حسن سے بھی وفاداری نبھانے کے چکر میں تھا۔ آدم نے ایک نیا انکشاف کیا تو زریز نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ تم ابھی مجھے بتا رہے ہو؟ اب تو آئلہ کے بعد سیدھا اس انسپکٹر کے گھر جانا پڑے گا۔ شدید پریشانی میں زریز کے دل کو گویا ڈھارس ملی تھی۔ ہاں ٹھیک ہے، لیکن تم گاڑی آرام سے چلاؤ۔
آدم نے حامی بھرتے اسے تلقین کی تھی، اس نے گاڑی کی رفتار کم کر دی۔ نہ جانے رات کا کون سا پہر تھا جب اس نے شعور کی دنیا میں قدم رکھا۔ آنکھوں پر منو بوجھ تھا جو پلکیں اٹھانے میں رکاوٹ پیدا کر رہا تھا، مگر کچھ دیر خود کو حقیقت سمجھانے کے بعد اس نے آنکھیں کھولیں اور اپنے ساتھ لیٹی نفیسہ بیگم کو دیکھا جو دوسری طرف رخ کیے شاید سو رہی تھی۔ پھر اس کی نگاہیں صوفے پر لیٹی خالدہ بیگم پر پڑی جن کے ہاتھ سے تسبیح لڑک کر فرش پر گر چکی تھی۔ ابرش نے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے خود پر قابو پانا چاہا اور پھر اٹھ کر تسبیح اٹھاتے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ دی۔ اس کا سر درد سے پھٹ رہا تھا، جسم کی حدت اسے گویا آگ میں جھلسا رہی تھی، مگر اس نے ایک گہرا سانس لیتے اپنی اذیت کم کرنے کی کوشش کی اور محتاط قدم اٹھاتے باہر آ گئی۔ غزلان برآمدے کے پلنگ پر کمبل اوڑھے لیٹا تھا۔ ابرش کو دیکھتے ہی وہ فوراً سیدھا ہوا۔ پل بھر کے لیے دونوں کی نظریں ملی، پھر ابرش نے متلاشی نگاہوں سے صحن کو دیکھا۔ سریش کہاں ہے؟ وہ پرنم آواز میں پوچھا گیا۔ وہ آدم کے ساتھ کسی کام سے گیا ہے۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنی بچپن کی دوست کو اجنبیوں کی طرح مخاطب کرتے اسے بے حد تکلیف ہوئی تھی، مگر کچھ رشتوں کی خوبصورتی حدود کی پاسداری میں ہی ہوتی ہے، اور کسی ایک فریق کے حد توڑنے سے خوبصورت ترین رشتہ بھی بدصورت لگنے لگتا ہے۔ یہ بات دیر سے ہی صحیح، مگر اسے سمجھ آ گئی تھی۔ ہاں، تم نے ٹی وی پر آئلہ کا پروگرام دیکھا؟ وہ خالی و ذہنی کی کیفیت میں اس کے سامنے بیٹھی تھی۔ تمہارے ساتھ ہی تھا۔ وہ اس کے ساتھ کچن سے پانی لے آیا تھا۔ تو مجھے برقع پہن کر گھر سے باہر نکلنا پڑے گا کیونکہ پوری دنیا میں بدنام جو ہو گئی ہوں۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگی تو غزلان اس کے کھوکھلے کہکہے پر حیرت زدہ سا اسے دیکھے گیا۔ تم ہنس کیوں رہی ہو؟ جب لگتا ہے زندگی میں سکون ہونے والا ہے تبھی کوئی مصیبت پتھر کی طرح سکون میں گر کے ہلچل مچا دیتی ہے، اور اس بار لگ رہا ہے کہ میں بچ نہیں سکوں گی۔ لیکن غزلان، مجھے معاف کر دینا، میں نے اپنی زندگی میں بہت سی غلطیاں کی ہیں، تمہارے ساتھ بھی کافی زیادتیاں کی ہیں میں نے۔ وہ غم سے بھری ہوئی تھی۔ غزلان نے زبردستی اس کے منہ سے پانی کا گلاس لگایا۔ ایسی باتیں مت کرو، میں جانتا ہوں کہ تم تکلیف میں ہو، لیکن تم مضبوط ہو اور ہر مشکل کی طرح اس مشکل میں بھی صبر کرو گی۔ اسے تسلی کے لیے الفاظ نہیں ملے تھے۔ قسم سے میں تکلیف میں نہیں ہوں، مجھے تو کچھ محسوس ہی نہیں ہو رہا۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا ہے، لیکن حقیقت میں تو میں اس قابل نہیں تھی کہ اللہ مجھے دنیا بھر میں رسوا کرتا۔ وہ کون سے لوگ ہوتے ہیں غزلان جنہیں صبر کا پھل ملا کرتا ہے؟ وہ کون سی خوش نصیب ہستیاں ہوتی ہیں جن کی زندگی امتحان کے بغیر سہل ہو جاتی ہے؟ وہ بولی اور اپنی پیشانی پکڑتے اندر اٹھنے والی ٹیسوں کو کم کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ غزلان دم سادھے اسے سن رہا تھا۔ تم ہی تو کہتی تھی کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، پھر اب ہمت کیوں ہار رہی ہو؟ وہ اسے کچھ یاد دلا رہا تھا۔ ابرش نے چونک کر اسے دیکھا۔ یہ میں نہیں کہتی، یہ تو اللہ فرماتا ہے، اسے کسی نے سہارا دے دیا تھا۔ اور میری بچی، واقعہ افق کے بارے میں تو جانتی ہی ہوگی۔ کب سے دروازے پر کھڑی نفیسہ بیگم مسکراتے ہوئے باہر آئیں تو ابرش ان سے نظریں نہ ملا سکی۔ وہ فقط چہرہ جھکائے اپنے ان آنسوؤں کو اگلنے کی کوشش کر رہی تھی جو اس کے حلق میں اٹکتے ہوئے اب سانس روکنے لگے تھے۔ واقعہ افق؟ غزلان نے لا علمی کا اظہار کیا تو نفیسہ بیگم نے ابرش کے پاس بیٹھتے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانتی ہو؟ وہ محبت سے پوچھنے لگیں تو ابرش نے خاموشی اختیار کی۔ بولو نا بیٹا، انہوں نے اسے تھپکی دیتے اصرار کیا جبکہ ابرش اپنی سسکیاں چھپکانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ آواز دم توڑ گئی تو نفیسہ بیگم نے اسے خود سے الگ کرتے بغور دیکھا۔ ان کی پاک دامنی پر تمہیں کوئی شک ہے؟ اس کے آنسو پونچھتے انہوں نے اگلا سوال کیا۔ استغفر اللہ، اس کی زبان سے بے اختیار نکلا تھا اور غزلان خاموش سامع کی حیثیت اختیار کیے بیٹھا ہوا تھا۔ ان پر بھی ایسا ہی الزام لگ چکا ہے۔ وہ ایک غزوہ سے واپس آ رہی تھیں جب ان کا ہار کھو گیا اور قافلہ انہیں چھوڑ کر آگے نکل گیا۔ اس دور میں حضرت صفوان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے کے پیچھے رہ کر یہ ڈیوٹی دیا کرتے تھے کہ کہیں کوئی پیچھے نہ رہ جائے، تو انہوں نے حضرت عائشہ کو دیکھ لیا جو قافلے سے الگ ہو چکی تھی۔ پھر جانتی ہو کیا ہوا؟ وہ اس کا ہاتھ تھامے پوچھ رہی تھیں۔ ابرش نے آنسو پیتے نفی میں سر ہلایا۔ ایک منافق وہاں سے گزر رہا تھا اور اس نے حضرت عائشہ پر تہمت لگا دی۔
وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ محترمہ تھی، اس دنیا کی سب سے پاک خاتون تھی، لیکن لوگوں نے ان کے کردار کو بھی داغدار کرنے کی کوشش کی۔ پورے شہر میں یہ خبر پھیل گئی تھی، اور پھر ان کے صبر کے امتحان کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی عصمت کی گواہی دی۔ تم پوچھ رہی تھی نا کہ وہ لوگ کون ہوتے ہیں جن کو صبر کا پھل ملتا ہے؟ وہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسے ہوتے ہیں۔ وہ اس قدر مشکل وقت میں بھی اللہ سے گلے شکوے نہیں کرتے۔ ایک وہ واقعہ افق کا تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ پیش آیا، اور اب ایک گھڑا ہوا واقعہ ہے جو تمہارے ساتھ پیش آیا۔ تم سمجھتی ہو کہ اللہ تم سے ناراض ہے، مگر ذرا سوچو تو تمہیں اللہ نے کس آزمائش کے لیے چنا ہے؟ وہ بولیں جب کہ ابرش کی سماعتیں محو حیرت تھی۔ اس نے پہلے کبھی یہ واقعہ نہیں سنا تھا۔ شاید قسمت نے اسے اس خاص وقت کے لیے سنبھال کر رکھا تھا۔ میں جانتی ہوں کہ صبر کی تلقین کرنا آسان اور خود صبر کرنا مشکل ہے، لیکن تم تو ہمارے خاندان کی سب سے صابر بچی ہو۔ اس کے آنسو دوبارہ جاری ہوئے تو نفیسہ بیگم نے اسے تسلی دیتے غزلان کو پانی لانے کا اشارہ کیا۔ کردار پر لگی تہمت دنیا کی سب سے بڑی آزمائش ہے۔ جیسے جسم کو انگاروں پر رکھ کر ادھیڑا جاتا ہے، جیسے جسم کے ہر حصے میں کیل گاڑے جاتے ہیں، مجھ میں نہ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسا ایمان اور صبر ہے، اور نہ ہی میری پاکیزگی کی گواہی کوئی قرآن دے گا۔ میں کیا کروں پھپھو، مجھے یہ دنیا بہت بھیانک لگ رہی ہے۔ وہ بے بسی سے بولتے ہوئے پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سردیوں کی ٹھنڈی اور خاموش رات میں اس کی سسکیاں پورے گھر میں گونجنے لگی تھیں۔ تمہیں واقعی لگتا ہے کہ اللہ تمہاری پاکیزگی کی گواہی نہیں دے گا؟ نفیسہ بیگم نے پوچھا تو وہ جو اب جواب دینے کی بجائے روتی رہی۔ غزلان نے اسے پانی دیا تھا، مگر وہ کانپتے ہاتھوں سے گلاس تھامتے ایک گھونٹ بھی اپنے اندر نہ انڈیل سکی۔ وہ ضرور تمہارا سچ سب کے سامنے لائے گا، مگر تمہیں صبر کرنا ہے۔ اس بات کو سر پر سوار کرو گی تو زمل کی طرح مر جاؤ گی۔ اس لیے خود کو سنبھالو اور اللہ سے دعا کرو کہ وہ تمہیں اس امتحان میں کامیاب کرے۔ وہ اسے عام لوگوں کی طرح تسلی دینے کی بجائے ایک اہم بات سکھاتے اٹھیں، مگر ابرش کی آواز نے ان کے قدم جامد کر دیے تھے۔ آپ نے بھی تو الزام لگایا تھا مجھ پر۔ وہ جتا نہیں رہی تھی، وہ طنز بھی نہیں کر رہی تھی، وہ حالت جنگ میں تھی۔ نفیسہ بیگم کو کسی نے آڑے سے چیٹ ڈالا تھا۔ وہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگی۔ شیطان کا مہرہ بن گئی تھی میں۔ وہ ندامت میں تھی۔ ابرش نے سر ہلایا۔ سریش کب آئیں گے؟ وہ نڈھال جسم لیے کھڑی ہوئی تھی۔ آدم کا فون آیا تھا کہ وہ دونوں سجاول کے گھر ہیں، عائلہ سے ملنے کے بعد کسی پولیس افسر کے گھر جائیں گے۔ میں زریز کو اچھی طرح جانتی ہوں، جب تک وہ حق ثابت نہیں کر دیتا سکون سے نہیں بیٹھے گا۔ تم کمرے میں جاؤ، میں کھانا لاتی ہوں۔ چلو شاباش۔ اسے تفصیل بتاتے انہوں نے اندر بھیجا تو وہ مردہ قلب سے کمرے میں چلی گئی، جبکہ غزلان پریشانی سے وہیں پر ہی بیٹھ گیا۔ اور کون جانتا تھا کہ ابرش اور زریز کے ساتھ وہ بھی تکلیف میں ہے؟ اور کون جانتا تھا کہ یہ آزمائش صرف زریز اور ابرش کی نہیں بلکہ غزلان علی کی بھی تھی، جو ان کی کہانی میں کوئی مرکزی تو کیا ثانوی کردار کی بھی حیثیت نہیں رکھتا تھا۔ رات اژدہا بن کر چاندنی کو نگل چکی تھی۔ اب آسمان پر صرف اندھیرا باقی رہ گیا تھا، مگر آسمان کا یہ اندھیرا اس کی ذات پر چھائی تاریکی کے مقابلے میں کچھ نہ تھا۔ وہ گارڈ سے لڑ جھگڑ کر لاؤنج میں اس عورت کے سامنے موجود تھا جس نے ہر بار اس کی زندگی میں زہر گھولا تھا۔ وہ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے تنفر سے گردن اکڑائے بیٹھی تھی، اور زریز نے آدم کو دیکھا جو اسے کوئی غلط قدم اٹھانے سے روک رہا تھا۔ کھڑی ہو جاؤ، وہ کرخت لہجے میں بولا، لیکن آئلہ پر اس کی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ لگتا ہے کہ بیوی کی بدنامی پر عقل سے ہاتھ دھو بیٹھے ہو، تبھی آدھی رات کو میرے گھر آ کر مجھ پر حکم چلا رہے۔ ویسے کیا فیلنگس ہے تمہاری؟ تھوڑا بتاؤ تاکہ میں تمہیں تسلی دے سکوں۔ آفٹر آل میں تمہاری بہت اچھی دوست ہوں۔ وہ وہیں بیٹھے ہمدردی سے بولے تو زریز نے اسے بازو سے پکڑ کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ وہی دوستی جو 1.5 سال پہلے تم نے مجھ سے بند کمرے میں نبھانے کی کوشش کی تھی، معنی کے جسے کہتے۔ زریز نے آدم کے کان کھڑے کر دیے۔ ہاں، اس دن تو تم میرے چنگل سے نکل گئے تھے، لیکن اس بار میرے جال سے کیسے نکلو گے؟ ویسے آپس کی بات ہے کہ اب تمہارے اندر وہ خوبصورتی نہیں رہی جو پہلے تھی۔ وہ ہر دھرمی سے اپنے گناہ کا اقرار کرتے بولی تو زریز نے اس کا بازو چھوڑا۔ کاش تمہیں کوئی بتائے کہ تم کتنی بدصورت ہو۔ یہ بات تمہیں قیامت کے دن اللہ بتائے گا۔ تیار رہو اس حساب کے لیے، کیونکہ تمہاری رسی خوب دراز ہو چکی ہے، اور ابرش کے ساتھ تم نے جو کچھ کیا ہے اس کا بدلہ تم سے بہت جلد لیا جائے گا۔
وہ خلاف توقع اس پر فائر کرنے یا مارنے پیٹنے کی بجائے بہت تحمل سے بات کر رہا تھا، اور آدم اس کی پچھلی بات پر الجھ کر ان دونوں کی گفتگو سننے میں مصروف تھا۔ تم مجھ سے کیا بدلا لوگی؟ اپنی حالت دیکھو، لگتا ہے کسی نے مار مار کر ردموا کر دیا ہے۔ ویسے میں نے ابرش کو بدنام صرف اس لیے کیا کیونکہ اس نے تمہاری بے ہوشی کی حالت میں مجھے تھپڑ مارا تھا۔ اس کی قصوروار وہ خود ہے، ورنہ میں تو صرف سجاول کو رسوا کرنا چاہتی تھی، مگر تمہاری بیوی کی اکڑ اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس سے انتقام لی۔ وہ دیدہ دلیری سے اپنے ہر گناہ کا اعتراف کرنے لگی۔ زریز نے ایک نظر اپنی پینٹ کی جیب میں رکھے فون پر ڈالی جس میں اس کی تمام گفتگو ریکارڈ ہو رہی تھی، پھر سر اٹھا کر دیوار پر لگے کیمرے کو دیکھا جو ویڈیو کی صورت ان کی ملاقات محفوظ کر رہا تھا۔ تم نے تھپڑ کی وجہ سے ابرش کو بدنام کیا، اب دیکھنا اللہ تمہیں کیسے دنیا اور آخرت میں کیسے رسوا کرتا ہے۔ سجاول کی بیماری اس کے کرتوتوں کی سزا ہے، اور تمہارا زوال بھی بہت قریب ہے۔ تم جو بہت معصوم بنتی ہو نا، ہمیں سب پتہ ہے کہ سجاول کے نکاح میں ہونے کے باوجود تم نے امریکہ میں حسن نامی بندے سے نکاح کیا ہوا ہے۔ حالانکہ یہ نکاح باطل ہے اور زنا کے مترادف ہے، لیکن تمہیں اتنی تمیز کہاں کہ تم رشتوں کی حرمت سمجھ سکو۔ تم اور سجاول دونوں ایک جیسے ہو، گھٹیا، غلیظ اور گندے، جن پر دھوکنے کا بھی دل نہ کرے۔ سریش کو گندگی اور غلاظت کے احساس نے گھیر لیا تھا۔ وہ اور آئلہ اپنی حد درجہ توہین پر غصے میں سرخ ہو رہی تھی۔ یہاں سے دفع ہو جاؤ ورنہ میں تم دونوں کی لاشوں تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گی۔ وہ بھوکی شیرنی کی طرح دھاڑی۔ تم اپنی انا اور غرور کی لاش سمیٹنے کی فکر کرو۔ گڈ لک۔ زریز اسے کہہ کر باہر نکلا تو آدم بھی اس کے پیچھے بھاگا۔ دروازے سے نکلتے زریز نے فاتحانہ نظروں سے آدم کو دیکھا جو ذہن میں کئی سوال لیے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال چکا تھا۔ وہ ڈبی کا آخری سگریٹ سلگاتے دھواں ہوا میں اڑا رہے تھے جب ذکیہ نے ان کے سامنے چائے رکھی۔ ابرش کی فکر میں آپ نے سگریٹ کی پوری ڈبی ختم کر دی ہے، اب بس بھی کر دیں۔ وہ ان کے پاس بیٹھتے بولی، مگر آقا جان ماتھے پر بل لیے بار بار ٹی وی چلا کر بند کرتے اور دوبارہ چلانے پر وہی خبر ان کی منتظر ہوتی جس نے انہیں اندر سے ہلا ڈالا تھا۔ آپ خود ہی تو کہتے تھے کہ ابرش نافرمان اور بدتمیز ہے، پھر اس کی اصلیت پتہ چلنے پر اتنے بے یقین کیوں ہیں؟ ان کی حیرت اور تکلیف پر ذکیہ نے سوال کیا۔ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے، ابرش ایسا نہیں کر سکتی۔ فقط 2 جملوں میں اپنے دل کا حال بتاتے وہ چائے کی گرمائش کا خیال رکھے بغیر مجھ سے اپنا حلق جلانے لگے۔ ایک تو مجھے آپ کی سمجھ نہیں آتی، کبھی ابرش سے نفرت کی باتیں کرتے ہیں اور کبھی اس کے کردار کی صفائیاں دینے لگتے ہیں۔ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ سجاول کے ساتھ ملوث ہیں، تو اسے مان لیں اور اسے اپنی جائیداد سے آگ کر کے زندگی سے دفع کریں۔ ایک بے وفا اور بدکار لڑکی کے لیے خود کو کیوں تکلیف دے رہے ہیں؟ بیٹی کی طرف سے ان کا دل نرم پڑنے پر ذکیہ کے تن بدن میں آگ لگی تو اس نے ہمیشہ کی طرح انہیں بہکانا شروع کر دیا۔ مجھے اس سے نفرت ہی ہے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ میں ایک بار اس پر الزام لگا چکا ہوں جب سجاول نے اسے قید کیا تھا، مگر میں دوبارہ اس پر کوئی تہمت نہیں لگانا چاہتا۔ اور رہی بات جائیداد کی، تو اس میں وہ ویسے بھی شریک نہیں ہے۔ میرے بعد وہ سب تمہارا اور آدم کا ہی، اس سے پریشان مت ہو۔ اپنے دل میں اٹھنے والے جذبات کو کچلتے ہوئے انہوں نے ذکیہ کو اعتماد میں لیا۔ تو پھر ابرش کے بارے میں سوچ سوچ کر خود کو ہلکان نہ کریں اور اب مجھے اپنے گھر لے جائیں۔ میں اس خالی گھر میں رہ کر تھک گئی ہوں، اب آپ کے ساتھ عزت کی زندگی گزارنا چاہتی ہوں، ایسی زندگی جس میں نہ کوئی ڈر ہو اور نہ ہی کسی سے چھپنا پڑے۔ وہ بہت آسانی سے ان کی سوچ کا رخ موڑتے اپنی خواہش زبان پر لے آئیں۔ ہاں، یہ ابرش والا معاملہ حل ہو جائے پھر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ رکو میں ذرا اپنے دوست سے بات کر کے اس معاملے کی تہہ تک پہنچوں۔ مجھے یقین ہے کہ یہ عورت جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ کہہ کر باہر نکلے تو ذکیہ نے دانت پیستے ان کی پشت کو دیکھا۔ ان کا بھی کوئی دین امان نہیں ہے، جتنا میں ان کو ابرش سے بدسن کرنے کی کوشش کر رہی ہوں یہ اتنا ہی اس کی حمایت کر رہے ہیں۔ وہ بڑبڑاتی چلی گئی مگر اس کی بڑبڑاہٹ سیمنٹ کی دیواروں میں جذب ہو گئی۔ نفیسہ بیگم اس کے منہ میں روٹی کے نوالے ڈال رہی تھی مگر اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے کسی نے اس کے پورے بدن میں زہر انڈیل دیا ہے اور اسے تا قیامت اس کرواہٹ کے ساتھ زندہ رہنا ہے۔ تہجد کی نماز میں خالدہ بیگم نے بھی اس کے لیے خوب دعائیں کی تھیں۔ نفیسہ بیگم اسے وقتاً فوقتاً سمجھا رہی تھی۔ غزنان کمرے کے دروازے کے پاس ہی بیٹھا تھا۔ سب اس کے خیر خواہ تھے مگر اسے آج کسی رشتے میں اپنائیت اور محبت محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ نوالے چبائے بغیر گلے میں گھسیٹتے اپنے ہاتھ کو الٹ پلٹ کر دیکھنے لگی جس پر کہیں بھی بد نصیب کا لفظ نہیں لکھا تھا۔ کب فجر کا وقت ہوا، کب دروازہ کھٹکا، کب زریز اندر آیا، کب وہ اس سب کے پاس سے اٹھ کر چلے گئے، اسے کچھ معلوم نہ ہوا تھا۔
وہ کسی مجسمے کی طرح اپنی جگہ پر جم چکی تھی۔ سریش نے اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر رکھا اور اس کی حالت کے پیش نظر کوئی بات کرنے کی بجائے اس کے ساتھ بیٹھتے خاموشی سے اس کا سر اپنے سینے پر رکھ دیا۔ ابرش کو اس کے دل کی دھڑکنوں سے اس کے آنے کا پتہ چلا تھا۔ وہ کرنٹ کھا کر اس سے دور ہٹی اور بیڈ سے اتر کر اجنبی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ نہیں ڈیلیٹ کروائی نا آپ نے ویڈیو؟ اس عائلہ کو نہیں مارا نا آپ نے؟ اس کے خلاف کچھ نہیں کیا نا؟ اس کی آواز میں لرزاہٹ تھی۔ سریش بے بسی سے اٹھا اور بیڈ کی دوسری طرف سے چل کر اس کی طرف آیا۔ مجھے صرف کل کا دن دے، میں سب ٹھیک کر دوں گا۔ عائلہ کے خلاف ثبوت مل گیا ہے، پولیس سے بھی بات ہو گئی ہے، بس اب کچھ دیر بعد نیوز چینل سے بات کرنی ہے۔ وہ نرمی سے بولا تو ابرش نے نفی میں سر ہلاتے اسے دور کیا۔ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر آپ کو میری عزت کا ذرا بھی خیال ہوتا تو آپ عائلہ سے انتقام لیے بغیر گھر واپس نہ آتے۔ احساس بھی ہے آپ کو کہ اس نے آپ کی بیوی کو پوری دنیا کے سامنے ذلیل کیا ہے، اور اس سب کے ذمہ دار صرف آپ ہیں۔ آپ کی وجہ سے وہ عورت ہمارے گھر تک آئی اور آپ کی وجہ سے ہی اس نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، مگر آپ بزدل ہیں، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ اس نے تو کوئی بھی کچھ نہیں کر سکتا، میں خود بھی نہیں۔ غصے میں کانپتی آواز آنسوؤں کی بندش سے رکی تو وہ فرش پر بیٹھتے زاروں قطار رونے لگی۔ زریز نے اس کے قریب بیٹھتے اپنا ہاتھ اس کے کانپتے ہاتھ پر رکھا۔ میں بزدل ہو سکتا ہوں لیکن بے غیرت نہیں۔ آپ کی عزت مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز ہے، لیکن میرے پاس معجزاتی قوتیں نہیں ہیں کہ میں عصا گھماؤں گا اور یہ تمام زہریلے سام دم توڑ دیں گے۔ میں عام انسان ہوں، مجھے کم از کم ایک دن کا وقت تو دیں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے ابرش کہ میں 24 گھنٹے کے اندر اندر دنیا کے سامنے سچائی لے آؤں گا۔ آپ مجھ پر بھروسہ کر کے تو دیکھیں۔ وہ اس کے ہاتھوں کو گرفت میں لیتے ہوئے بولا۔ ابرش نے اسے دیکھے بغیر اپنا سر گھٹنوں پر رکھا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ظالم ہمیشہ جیت جاتے ہیں، برا کرنے والے ہمیشہ سبقت لے جاتے ہیں، اور ہم جیسے لوگ اپنے اصولوں کی پاسداری کرتے کرتے عزت تک گنوا دیتے ہیں۔ میں نے غلط کیا، مجھے اسے تھپڑ نہیں مارنا چاہیے تھا، مجھے اس کے چہرے پر تیزاب پھینک دینا چاہیے تھا۔ میری غلطی ہے کہ میں اپنی بہت خواہوں پر بھی نرمی برتتی ہوں۔ میری تربیت ہی ٹھیک نہیں ہوئی۔ بچپن سے ایک ہی سبق پڑھایا ہے کہ بھلا ہو بھلا، کر بھلا ہو بھلا، مگر پتہ ہے بھلا کرنے والوں کا کبھی بھلا نہیں ہوتا، وہ ساری زندگی تڑپتے ہی رہ جاتے ہیں۔ اس کے انداز میں غصہ تھا، ملال تھا، افسوس تھا، لیکن دکھ کہیں پر بھی نہیں تھا۔ دنیا کی طرف آخرت کے قرار کی طرف لے جاتی ہیں۔ جو لوگ یہاں غموں کے پہاڑ اٹھائے پھرتے ہیں وہ اس پر سرخرو ہوں گے۔ دیکھیں ابرش، میں جانتا ہوں کہ آپ اس وقت اپنی زندگی کے سب سے مشکل دور سے گزر رہی ہیں، اور کسی شخص کا کوئی دلاسا آپ کو پرسکون نہیں کر سکتا، مگر آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ عزت و دولت اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے اپنا قانون عائلہ کے ہاتھ میں نہیں دیا، بلکہ وہ تو اس کی رسی دراز کر رہا ہے تاکہ اچانک کھینچ کر اسے دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا سکے۔ آپ یقین کریں، ظلم کبھی نہیں جیت سکتا، اور بھلا کرنے والوں کے ساتھ وقتی طور پر کچھ غلط ہو تب بھی اختتام انہی کا اچھا ہوتا ہے۔ وہ بولتے ہوئے اس کے ہاتھ پر تیرتے پسینے کو محسوس کر رہا تھا، مگر وہ صبر کرنے کی کوشش میں بار ناکام ہوتے اب ہچکیاں لینے لگی تھی۔ کھانا کیوں نہیں کھایا؟ چلیں شاباش، تھوڑا سا کھا لیں۔ میز سے ٹرے اٹھاتے اس نے نوالا زبردستی اس کے منہ میں ڈالا، جو آنسوؤں کے ذائقے میں گھل کر رہ گیا۔ زندگی آزمائشوں کا ایسا قفس ہے جس میں ہر روز کوئی نہ کوئی مصیبت انسان کی گردن کو دبوچے رکھتی ہے، پھر انسان چاہے جتنا بھی پھڑا لے اس قید خانے سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اس پنجرے سے رہائی پانے کے لیے اپنی تمام عمر گنوا دیتے ہیں، حالانکہ اس سے آزادی تو صرف موت کے وقت ہی مل سکتی ہے۔ وہ اس کا چہرہ صاف کرتے اسے کھانا کھلا رہا تھا، جبکہ وہ اس کی تمام باتیں سمجھتے ہوئے بھی اندر کی ٹوٹ پھوٹ پر قابو نہ پا سکی۔ انسان کے قیدی ہونے کی اس سے بڑی نشانی کیا ہو سکتی ہے کہ وہ زمین اور آسمان کے کناروں سے باہر نہیں نکل سکتا۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں آزادی حاصل ہے، لیکن دراصل ہم یہاں قید کیے گئے ہیں۔ آپ بھی اس قفس میں قید ہیں، میں بھی اسی قید میں ہوں، پھر ہم کیسے آزمائشوں سے بچ سکتے ہیں؟ وہ دھیمے لہجے میں بولا تو اس کی آنکھوں سے بہنے والے آنسوؤں نے ابرش کا سانس روک دیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ مت روئیں، ڈوبی آواز میں فریاد کر رہی تھی۔ سریش نے گہرا سانس اندر کھینچتے اسے پانی پلایا۔ میں رو نہیں رہا، اور آپ بھی اب نہیں روئیں گی۔ میں اب کچھ دیر بعد آدم کے ساتھ پولیس اسٹیشن چلا جاؤں گا، اور رات تک انشاءاللہ ہماری ویڈیو آ جائے گی۔ آپ نے ایک کام کرنا ہے۔ وہ اس کے بال کانوں کے پیچھے کرتا ہوا بولا۔
نہا کر صاف ستھرے کپڑے پہننے اور پھر نماز پڑھ کر اپنے لیے دعا کرنی ہے۔ امی اور ممانی جان آپ کے ساتھ ہی ہیں، اور 1 منٹ رکیے۔ وہ کہہ کر اٹھا اور اس کا موبائل اٹھاتے کچھ سرچ کرنے لگا۔ ابرش کے دل کو اس کے الفاظ اور لمس سے کچھ سکون ملا تھا، مگر وہ ابھی تک اپنی ہچکیاں نہیں روک پائی تھی۔ یہ آیت ریپلے میں چلا دی ہے، اسے سنتے رہیں۔ اس نے فون واپس رکھتے ابرش کو تھام کر بیڈ پر بٹھایا، مگر اس کا دل و دماغ تو اس آیت کی طرف تھا جس کی خوبصورت آواز کمرے میں گونج رہی تھی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اور جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس نے کراؤن سے ٹیک لگا لی۔ سریز اس کے لیے الماری سے کپڑے نکال کر استری کر رہا تھا، مگر وہ آنکھیں موندی اس آیت کی تاثیر محسوس کرنے کی کوشش میں تھی۔ اسے کسی کی تسلی نہیں چاہیے تھی، نہ اپنی پھپھو کی، نہ اپنی تائی کی، نہ اپنے باپ کی اور نہ اپنے شوہر کی۔ اسے صرف اپنے رب کی تسلی چاہیے تھی، اور وہ آیت اسے اس کفت زدہ زندگی میں سانسیں مہیا کرنے لگی تھی۔ نرس نے انجیکشن کا مایع اس کے بازو میں منتقل کرتے ہوئے کسی اچھوت شے کی طرح اسے دیکھا، پھر گردن گھماتے پیچھے کھڑی نرس پر نظر ڈالی جس نے سجاول کے قریب آنے کی زحمت بھی نہیں کی تھی۔ سجاول کی گھٹی گھٹی سانسیں اور بدن میں پھیلتی تکلیف اس کے چہرے سے عیاں تھی، مگر اب دنیا والوں کا اس کا کردار بھی دکھائی دینے والا تھا، جس کے بعد اس سے کسی قسم کی ہمدردی کرنے کو جی نہیں چاہتا تھا۔ نرس انجیکشن لگا کر پیچھے ہٹی ہی تھی کہ سجاول نے کھانستے ہوئے اپنا سر ذرا سا اوپر اٹھایا، لیکن کھانسی کے ساتھ آنے والی قے نے اسے سر جھکانے پر مجبور کر دیا۔ بری طرح سینہ پکڑے وہ اپنے اندر کی ناپاکی باہر اگل رہا تھا، جبکہ فرش پر پھیلتے خون کو دیکھ کر ایک نرس فوراً ڈاکٹر کو بلانے کے لیے بھاگی اور دوسری نرس اسے پانی پلانے کے لیے اس کی طرف آئی۔ تم دونوں نے مل کر جو گندگی مچائی ہے یہ اس کا بدلہ ہے، اور میں اپنی ڈیوٹی سے اس قدر مجبور ہوں کہ تم پر تھوک کر تمہیں ہسپتال سے نکال بھی نہیں سکتی۔ اسے پانی پلا کر واپس لٹاتے نرس نے نفرت سے کہا، اچھا ہوا کہ تمہاری بیوی نے خود ہی تمہاری اصلیت ٹی وی پر بتا دی۔ تم جیسے درندوں کے ساتھ یہی ہونا چاہیے۔ اور ابرش، وہ تو بہت پاک باز لگتی تھی، مگر اس نے بھی بتا دیا کہ اصل منافقت کیا ہوتی ہے۔ وہ پوری قوت سے ایک اور انجیکشن اس کے بازو میں دھنساتے اسے چیخنے پر مجبور کر گئے۔ کیا بکواس ہے؟ کون؟ وہ بات مکمل نہ کر پایا کہ اس کے خون نے منہ کے راستے نکلتے سفید بیڈ شیٹ کو سرخ کر دیا۔ تمہاری بیوی نے تمہاری بیماری اور تمہارے ماضی کی ہر شے کھول کے رکھ دی ہے، اور ابرش کی حقیقت بھی سب کے سامنے بتا دی ہے کہ وہ نہ صرف تمہارے ساتھ تعلقات میں تھی بلکہ لڑکیوں کو ٹریپ کر کے تمہارے پاس بھی لاتی تھی۔ اور میری 12 سال کی بچی تو پوری رات روتی رہی کہ اس کا فیورٹ سنگر کس قدر گھٹیا اور کمینہ ہے۔ وہ اپنے دل کی تمام بھڑاس اس پر نکالتے اسے ذلت کے اندھیروں میں دھکیل رہی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اندر قدم رکھتے سجاول کا معائنہ شروع کیا، وہ نرس کی باتوں سے خود کو دلدل میں دھنستا ہوا محسوس کر رہا تھا، مگر اس سے بھی زیادہ دیر بیدار نہ رہ سکی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔